सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को दबाएं ये कैसे की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज दिन है पीर का 14 जनवरी 2019 का। आज के सऊदी खबरनामे के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शब्बीर और आप देख रहे हैं ये कैसे। आज की वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक बेल का निशान होगा, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगर आप पहले से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सऊदी अरामको के बॉन्ड्स 10 अरब डॉलर होंगे। अल-फाहले अल-रियाज सऊदी वजीर तवानाई खालिद अल-फाहले ने कहा है कि सऊदी अरामको के बॉन्ड्स 10 अरब डॉलर के दायरे में होंगे। उन्होंने अबू धाबी में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरामको पहली बार अपने अमरीकी बॉन्ड्स डॉलर में जारी करेगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ता के बॉन्ड्स का अजरा साल रवा की दूसरी छमाही में किया जाएगा। फाले ने कहा कि तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपी का अजलास अप्रैल से कबल मुनक्कद करने की कोई जरूरत नहीं। पोम्पियो रियाज पहुंच गए। अल रियाज अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो इतवार की शाम सऊदी दारुल हुकूमत रियाज पहुंच गए। वजीर ममलकत बराए अमूर खारजा आदल अल जुबैर और अमरीका में मुतय्यन सऊदी सफीर खालिद बिन सलमान ने उन्हें खुशामदीद कहा। उन्होंने दौरा कतर के इख्तिताम पर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि खलीजी ममालिक में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और हमें दरपेश हालात से निमटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। मिलजुल कर काम करने की सूरत में हम ज़्यादा ताकतवर होंगे। मुश्तरका चैलेंज की सूरत में मुश्तरका अहदाफ रखने वाले ममालिक के दरमियान तनाज़ात मुफीद नहीं होते। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सामने मुश्तरका चैलेंज हो तो मुश्तरका अहदाफ रखने वाले ममालिक के दरमियान तनाज़ात मुश्तरका दुश्मनों को ठोस जवाब देने की इजाज़त नहीं देते। सऊदी पाकिस्तानी तजारती इजलास मुआहदों का ऐलान। सऊदी पाकिस्तानी तजारती इजलास इतवार को जद्दा में शुरू हो गया है। पाकिस्तान की 30 और सऊदी अरब की 86 कंपनियों के नुमाइंदे शरीक हुए। पाकिस्तानी वफद ने सऊदी नायब वजीर तवानाई सनत व मादनियात अब्दुल अजीज अल अब्दुल करीम और सऊदी फरोग बरामदात अदारे के सेक्रेटरी जनरल साले अल सलमी से हफ्ता को जद्दा पहुंचते ही इब्तदाई मुलाकात कर ली थी। फ्रीकैन ने 2 रोज़ा अजलास में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी तजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और मुश्तरका तावन के तौर पर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। अल सलमी ने पाकिस्तानी कंपनियों के नुमाइंदों का खैर मकदम करते हुए कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को इनके दूसरे घर में खुशामदीद कह रहे हैं। जद्दा मुलाकात दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रैटेजिक रिश्तों की आयनादार है। उन्होंने कहा कि यहाँ आमद पर हम आपके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि 2 रोज़ा अजलास दोनों मुल्कों की आरज़ुओं की तकमील का बायस बनेंगे। जद्दा ऐवान तिजारत के डिप्टी चेयरमैन ज़ियाद अल बस्साम ने तवज्जो दिलाई कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत सारे और वसी मौके मौजूद हैं। सऊदी ताजर इनसे फ़ायदा उठाएं। पाकिस्तानी कमर्शियल कौंसल शहजाद अहमद खान ने कहा कि 2 रोज़ा इजलास की बदौलत दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती लेन देन मजबूत होगा, शराकत मुअस्सर होगी, सरमायाकारी की हौसला अफजाई होगी। आज पीर 14 जनवरी को फ्रीकैन तजारती मुआहदे करेंगे। ये इजलास सऊदी बरामद कुनिंदगान के लिए इंतहाई अहमियत के आमल हैं। इनकी बदौलत उन्हें पाकिस्तानी मंडी को सऊदी मसनूआत फराम करने के लिए बेहतरीन मौके हासिल होंगे। सऊदी अरब ने गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान पाकिस्तान को तेल के माह सिवा 17 अरब रियाल का सामान भिजवाया। 9 ममालिक ने गैर मेयारी अहराम भेजे। सऊदी स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन
سعودی اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن نے اعلان کیا ہے کہ 9 ممالک نے سعودی عرب کو 73% احرام غیر معیاری بھیج دیے۔ احرام کی چادروں میں پولیسٹر استعمال کیا گیا ہے۔ یہ سعودی عرب کے مقرر کردہ معیار کے خلاف ہے۔ آرگنائزیشن نے یہ اعلان اپنے ماتحت ریسرچ اینڈ اسٹڈیز کے تیار کردہ جائزے کی رپورٹ میں سامنے آئی۔ جائزے میں کہا گیا ہے کہ 9 ممالک سے درآمد شدہ 100 احرام حاصل کر کے لیبارٹری میں ان کا معائنہ کرایا گیا۔ 6 ماہ تک پے در پہ 14 ٹیسٹ کیے گئے۔ ان سب سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ درآمد شدہ کوئی بھی احرام ایسا نہیں جو بیکٹیریا پروف ہو۔ ان میں سے کسی بھی بالائے بنفشی شعاؤں کی مزاحمت کی صلاحیت نہیں پائی گئی۔ 14% احرام قدرے معیاری ثابت ہوئے۔ معائنہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ کاٹن سے تیار کردہ احرام 60 دن بعد تحلیل ہو جاتے ہیں۔ جائزے سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ 50% نمونے لیبارٹری کی حرارت برداشت نہیں کر سکے۔ یہ بات بھی جائزہ نگاروں نے بتائی کہ صرف 2% احرام اندرون ملک سعودی عرب تیار ہو رہے ہیں۔ الریاض 2019 کے دوران سعودی سرکاری اداروں کی جزوی نجکاری سے سرکاری خزانے کو 11 ارب ڈالر کی آمدنی ہوگی۔ سعودی عرب نے نجکاری کے لیے قومی مرکز قائم کیا ہوا ہے۔ مرکز کا کہنا ہے کہ نجکاری پروگرام طویل المیعاد اصلاحات کا اٹوٹ حصہ ہے۔ 2019 کے دوران نجکاری کے عمل میں تیزی آئے گی۔ ولی عہد محمد بن سلمان نجکاری اسکیموں پر عمل درآمد کے سلسلے میں بے حد سنجیدہ ہیں۔ سعودی ارامکو تداول ریاض کا کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، کلاجات پبلک کارپوریشنز، بجلی کار، فٹ بال کلب اور متعدد ادارے نجکاری کا حصہ بنیں گے۔ نجکاری کے قومی کا مرکز کا کہنا ہے کہ وزارت بلدیات دیہی امور کی غیر منقولہ جائیدادوں کو مختلف منصوبوں کے لیے مختص کیا جائے گا۔ یہ منصوبے سرکاری اور نجی شعبوں کے اشتراک سے قائم ہوں گے۔ صحت کے شعبہ میں اسپتالوں کے انتظامات، صحت اداروں کے ملازمین کی رہائش، لیبارٹریوں اور ایکس رے کے شعبے سرکاری اور نجی اشتراک سے چلائے جائیں گے۔ الاخوان اور خارج سے نجات ہمارا مشن، وزیر۔ الریاض وزیر اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے کہا ہے کہ نام نہاد عرب بہار انقلاب عرب دنیا کے مسلمانوں کو تباہ کرنے والی زہریلی بغاوتیں تھیں۔ ان سے اقوام ممالک کی تباہی ہوئی۔ انہوں نے ریاض میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فتنہ و بدی کے علم برداروں اور اقوام عالم کے جذبات کے تاجروں کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملنے سے عرب ممالک میں تباہی، بربادی اور خون ریزی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے دشمن سعودی عرب پر ظالمانہ حملے کر رہے ہیں۔ افسوسناک اور دردناک بات یہ ہے کہ اسلام سے منسوب لوگ بھی فتنے پھیلانے، مسلمانوں کا شیرازہ بکھیرنے اور پراپیگنڈا کرنے اور جذبات مشتعل کرنے میں حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شر پسندوں سے نجات حاصل کرنا، الاخوان اور خارجیوں اور ان کی ہمر کابی کرنے والے سے چھٹکارا حاصل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ الریاض محکمہ ٹریفک کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل محمد البسامی نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا ہے کہ حفاظتی بیلٹ کی پابندی کی شرح 96% تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی عرب بھر میں 40 ملین گاڑیاں ہیں۔ ان میں سے 96% گاڑیوں کے ڈرائیور حفاظتی بیلٹ کی پابندی کر رہے ہیں۔ حفاظتی بیلٹ کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی مہم شروع کرنے کے بعد پابندی کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ نجی اسکولوں میں سعودائزیشن پر سوالات۔ التمام نجی اسکولوں کے مالکین نے کہا ہے کہ انہیں اپنے یہاں سیکرٹری اور گائیڈ کی اسامیوں پر سعودیوں کی تقرری میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ انہوں نے وزارت تعلیم سے درخواست کی کہ وہ مطلوب افراد مہیا کرنے میں ہماری مدد کریں۔ نجی تعلیم کمیٹی کی سربراہ خالد الجویرہ نے کہا کہ وہ اسکولوں میں سعودی شہریوں کی تقرری کا کام وزارت محنت کا ہے، وزارت تعلیم کا نہیں۔ دوسری جانب وزارت تعلیم کی نئی انتظامیہ سابق وزیر کے جاری کردہ اس فیصلے پر عمل درآمد میں سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، جس کے تحت انہوں نے نجی اور انٹرنیشنل اسکولوں میں 5 دفتری اسامیوں کی سعودائزیشن کا فیصلہ کیا ہے۔
سعودی طالب علم آئنسٹائن بن گیا۔ دمام فزکس کے 20ویں بین الاقوامی مقابلے میں سعودی طالب علم عبداللہ بن عیسیٰ الجبارہ نے آئنسٹائن کا ایوارڈ حاصل کر لیا۔ اس کا اہتمام امریکی شہر نیو یارک کی فیکلٹی آف ہنٹر نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں کیا تھا۔ سیکرٹری جنرل اور سعودی عرب کی نمایاں شخصیات بھی اختتامی تقریب میں شریک ہوئیں۔ شہزادہ عبداللہ بن مسعود ال سعود پیش تھے۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے فزکس کے ممتاز سائنسدان بھی مقابلے میں طلباء کی سرپرستی کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ الجبارہ کا تعلق الکتیف کمیشنری سے ہے۔ مقابلے میں 58 ممالک کے 1059 طلباء شریک ہوئے۔ الجبارہ کو مقابلے میں چاندی کا تمغہ دیا گیا جبکہ وہ 10ویں نمبر پر آیا تھا۔ سعودی عرب آن لائن کاروبار کی بہترین منڈی۔ ریاض امریکی چینل CNN نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ٹیکنالوجی اور آن لائن کاروبار کے سلسلے میں سعودی عرب مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کی بہترین مارکیٹ ہے۔ ونڈا گروپ کے چیئرمین فادی غندور نے کہا کہ سعودی عرب اسمارٹ فون ٹیکنالوجی پر منحصر اہم پروگراموں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ اور شمالی امریکہ میں 2017 سے 2018 کے درمیان سرمایہ کاری میں 31% اضافہ ہوا۔ 366 سودوں کے نتیجوں میں $893 ملین کی سرمایہ کاری ہوئی۔ سعودی لڑکیوں کو بغاوت پر اکسانا۔ الریاض انسانی حقوق کی قومی انجمن کے سربراہ ڈاکٹر مفلح القحطانی نے کہا ہے کہ منحرف سعودی لڑکیوں کو وطن سے نکلنے کی ترغیب اور انہیں اپنے یہاں پناہ دینے کے محرکات سیاسی ہیں، انسانی نہیں۔ ان کی انسانیت نوازی اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب سمندر میں لوگ مر رہے ہوتے ہیں اور یہ انہیں پوچھتے تک نہیں۔ خاندانی اقتدار کی باغی بعض سعودی لڑکیوں کی اس انداز سے سرپرستی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بعض ممالک اور کئی غیر بین الاقوامی تنظیمیں اس سلسلے میں انسانی جذبات کے تحت نہیں بلکہ سیاسی محرکات کے تحت سرگرم ہیں۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ سعودی عرب میں اذیت رسانی کے مخالف قوانین موجود ہیں۔ کوئی شخص بھی وہ اپنے والدین ہی کیوں نہ ہوں اگر خاندانی تشدد کے مرتکب ہوتے ہیں تو انہیں باقاعدہ سزا دی جاتی ہے۔ اس کے لیے انہیں صرف مخصوص نمبروں پر رابطہ کرنا ہوتا ہے۔ ایسے عالم میں اہل خانہ سے بغاوت کی ترغیب دینا اور انہیں سیاسی پناہ کے عنوان سے تحفظ فراہم کرنا سیاست ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پانی صاف کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا سعودی عرب۔ پانی صاف کرنے والا سب سے بڑا ملک سعودی عرب۔ الجبیل توانائی امور کے ماہر سعودی اسکالر خالد الشائل نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں کھارے پانی کو استعمال کے قابل بنانے والا سب سے بڑا ملک سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب یومیہ 50 لاکھ مکعب میٹر پانی صاف کر رہا ہے۔ سعودی عرب GCC ممالک میں سر فہرست ہے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ 2020 میں GCC ممالک میں کھارے پانی کو استعمال کے قابل بنانے کی گنجائش میں 40% تک اضافہ ہوگا۔ جدہ جھگڑے میں ایک شخص ہلاک، 3 زخمی۔ جدہ کے حی الحمدانیہ میں متعدد افراد کے درمیان جھگڑے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ حی الحمدانیہ پولیس نے جھگڑے میں شریک کئی افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفتیش کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ جھگڑے کے اسباب معلوم نہیں ہو سکے۔ واضح رہے کہ صبح یہ جھگڑا ہوا تھا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی۔